अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हाशिम। आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल राहत हाशिम में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है वक्फ। तो वक्फ के लुग़वी माने हैं ठहरना, रुकना, टू स्टॉप, टू वेट वगैरह। जब हम कुरान की तिलावत के दौरान आयत के आखिर में कलमा के लास्ट हुरूफ पर सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरते हैं तो अरबी तजवीद में इस लास्ट के हुरूफ पर सांस और आवाज़ रोकने को वक्फ कहते हैं, और वक्फ को दूसरे अल्फाज में आयत करना भी कहते हैं। वक्फ का कायदा नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 17 में दिया गया है, यानी ये आयत करने के कायदे। दोस्तों, कुरान पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि कहीं पे ये गोल निशान जिसे आयत कहते हैं होता है, और कहीं इस आयत पर यानी इस गोल अलामत पर ये छोटा सा तौ होता है, या ये तौ कहीं अरबी इबारत के दरमियान ही होता है। कहीं पे आयत पर ये छोटा सा जीम होता है, या कहीं पर अरबी इबारत के दरमियान ही ये जीम होता है। कहीं पे अरबी इबारत के दरमियान ये किफ लिखा होता है, कहीं पे अरबी इबारत के दरमियान ये सल लिखा होता है, और कहीं पे अरबी इबारत के दरमियान ये मीम लिखा होता है। तो ये सब अलामात यानी तो, जीम, किफ, सल, मीम वगैरह जो हैं, इनको अलामात वक्फ कहते हैं। यानी ये वो अलामात हैं, वो सिग्नल हैं जहां पर सांस और आवाज़ को रोककर ठहरना होता है। अच्छा, एक और अलामत भी है जिसको आयत कोफी कहते हैं। वो ऐसे उर्दू गिनती के 5 की तरह लिखा होता है, और ये जो आयत कोफी है ये भी इस गोल आयत की मानंद और बराबर होता है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ भी अब इन अलामत वक्फ में से कोई अलामत कुरान में आ जाए वहाँ वक्फ करना है, यानी वहाँ आवाज़ और सांस रोककर ठहरना है। अब जब इन अलामत वक्फ पर ठहर गए तो इस ठहरने का अपना एक कायदा है, एक रूल है। वो रूल क्या है कि जब भी हम कुरान की आयत के आखिर में रुकते हैं तो लास्ट कलमा का जो आखिरी हुरूफ है उस पर अगर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हूँ तो उनमें बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है? यानी जब भी हमें किसी हुरूफ पर रुकना होगा उस हुरूफ पर अगर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश होगा तो हम उन ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बजाय उस लास्ट वाले हुरूफ पर जज़्म यानी सुकून मानकर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ नूरानी कायदा में लिखा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन यहाँ अलामत वक्फ में से ये गोल अलामत यानी ये आयत आती है। तो इस आयत यानी इस गोल अलामत का मतलब है कि यहाँ रुकना है। अब जब हम यहाँ रुक गए तो ये जो मीम के नीचे ज़ेर है इसको अब ज़ेर नहीं मानेंगे, बल्कि अब इसको जज़्म मानेंगे। जैसे रजीम, यानी अब इसको मीम साकिन बनाएंगे। लिखा है रजीम, लेकिन चूंकि हम इस रजीम पर रुक गए
اس لیے اب اس کو پڑھیں گے رجیم، یعنی اس میم کو ساکن کر کے رکیں گے کیونکہ وقف کا قاعدہ اپلائی ہو گیا اور زیر کے بدلے جزم لگ گئی۔ اب اگر ہم اس رجیم پہ نہیں رکتے ہیں، یعنی ہم ایک ہی سانس اور آواز میں یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں تو یہ میم ساکن نہیں ہوگا، اور اس کو رجیم نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ہم یہاں نہیں رکے، یعنی وقف کا قاعدہ صرف وہاں اپلائی ہوگا جہاں سانس اور آواز کو روک کر ٹھہرا جاتا ہے، اور چونکہ ہم نے تعوذ اور تسمیہ ساتھ میں پڑھا اس لیے اب اس کو پڑھا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ جو یہاں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اگر ہم اس رحیم کے میم پر رکتے ہیں تو یہاں وقف کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یعنی یہ میم ساکن ہو جائے گا اور اس زیر کے بدلے جزم مانا جائے گا، اور اس کو پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہ رحیم، یعنی یہاں اس کے لاسٹ میں یہ علامت وقف گول نشان جسے آیت کہتے ہیں آتا ہے، تو اب یہاں رک سکتے ہیں۔ اب جب ہم یہاں رک گئے تو اس لاسٹ حرف میم کے نیچے یہ جو زیر ہے اس کو زیر نہیں بلکہ جزم مانیں گے، اور اب اس کو پڑھیں گے رحیم، یعنی لکھا ہے رحیم لیکن اس میم پر رک گئے اس لیے اس پر وقف کا قاعدہ اپلائی ہو گیا، اور اس میم پر جزم دے کر سانس توڑیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہ رحیم۔ اب اگر ہم اس تسمیہ اور اس الحمدللہ رب العالمین کو ایک ساتھ ایک سانس اور آواز میں پڑھیں گے، یعنی ہم یہاں اس رحیم کے اس میم پر نہیں رکیں گے، پھر اس پر وقف کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، اپلائی نہیں ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے رحیم جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں عالمین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں یہ علامت وقف گول آیت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر رکنا ہے، اور رکنے پر لاسٹ کے حروف پر جب زبر زیر وغیرہ ہوتی ہے اس کو جزم مانا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو پڑھیں گے عالمین۔ اب اگر ہم ان دونوں کو ساتھ میں ایک ہی سانس اور آواز میں پڑھیں گے، یعنی ہم اس لاسٹ کے نون پر نہیں رکیں گے، پھر اس زبر کو زبر ہی پڑھیں گے اور وقف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ جب نون پر رکے ہی نہیں تو وقف کا قاعدہ اپلائی کیسے ہوگا، اور اس کو پھر پڑھیں گے عالمین جیسے الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین اس لیے کیونکہ اس نون کے بعد یہ علامت وقف گول آیت ہے جس پر رکنا ہوتا ہے، اور جب رک گئے تو لاسٹ کے حروف پر جو پیش ہے اس کو جزم مانیں گے۔ پھر اسی طرح اس میں اس دال دو پیش دون پر رکنے کی وجہ سے اس تنوین دو پیش کے بدلے جزم مانیں گے، اور اس دال پر جزم دے کر وقف کریں گے جیسے قل هو اللہ احد۔ ہاں اگر ہم یہاں اس دن پر نہیں رکیں گے اور اسی سانس اور آواز میں یہ ان مع العسر یسرا پڑھیں گے تو پھر اس دو پیش کو دو پیش ہی مانیں گے، اور اس کو احد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا، یعنی
اگر احدن پر رکیں گے تو قل هو اللہ احد، اور اگر نہیں رکیں گے تو پھر قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا پڑھیں گے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس احدن پہ تنوین دو پیش تھا اور اس کو جزم مانیں گے یعنی احد پڑھیں گے، تو پھر اس را دو زبر پر رکنے پر اس کو یسر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو دوستو، وقف کا جو قاعدہ ہے اس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ جب بھی کلمہ کے آخری حروف پر دو زبر ہو تو اس دو زبر پر رکنے پر جزم نہیں مانیں گے، بلکہ دو زبر میں سے ایک زبر وہیں رہے گا اور ایک زبر کھڑا ہو کر الف بن جاتا ہے، یعنی ایسے یسرن سے یسرا۔ قرآن مجید کے سورۃ البقرہ جو کہ قرآن کے شروع میں ہی دوسری سورت ہے، اس میں یہاں آیت نمبر 22 یعنی 22 میں لکھا ہے بناءً۔ یہاں یہ جو چھوٹا سا صاد ہے یہ علامات وقف میں سے ہے، اور اس صاد کا مطلب ہے کہ یہاں ملا کر پڑھیں یا اگر تھک جائے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس صاد کی علامت پر رک بھی سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس صاد کی وجہ سے ہم یہاں ان پر رک جائیں گے تو پھر وقف کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یعنی یہ جو حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہے اس میں سے ایک زبر حمزہ پہ ہی رہے گا اور دوسرے زبر کو الف ماننا ہے، اور اب اس کو ہم پڑھیں گے بنا یعنی لکھا ہے بنا ان اور پڑھیں گے بنا اب اگر کوئی اس صاد کی علامت پر رکنا نہیں چاہتا تو پھر اس ان پر وقف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا اور اس ان کو پھر ان ہی پڑھیں گے، یعنی پھر ہم اس کو پڑھیں گے بنا ان، لیکن آگے حروف یرملون میں سے واو آتا ہے۔ اب یہاں ادغام مع الغنہ یعنی ادغام ناقص ہوگا، جیسے بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یا اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں یہ جو ورڈ ہدن ہے اس پہ رکنا نہیں ہے تلاوت کے دوران، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں رک جاتے ہیں تو یہاں یہ جو دو زبر کی تنوین ہے اس پر وقف کے قاعدے کے مطابق ایک زبر یہیں رہے گا اور دوسرے زبر کو ہم کھڑا کر کے الف مانیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے ہدا، اور اگر نہیں رکتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں گے ہدن۔ پھر آگے یرملون کا میم آتا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ یعنی ادغام ناقص ہوگا، جیسے ہدم من ربہم۔ دوستو یہ میں سمجھانے کے لیے یہاں رکا، یہاں پہ نہیں رکنا ہے، یعنی اس کو ایک ہی آواز اور سانس میں پڑھنا ہے، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دوستو اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر دو زبر پر وقف کرنے پر ایک زبر وہیں رہتا ہے اور دوسرے زبر کو کھڑا کر کے الف مانیں گے تو پھر یہاں اس ہا والے تا پر کیوں نہیں ایک زبر یہاں رہ کر دوسرا زبر کھڑا ہو کر الف بن جاتا ہے؟ یعنی اس کو پھر تا کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں اس کو پڑھتے ہیں لا تسمع فیہا لاغیہ؟ اس کو لاغیہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو دوستو وقف کا قاعدہ ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ جو ہا والا تا ہوتا ہے اس پر چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو، رکنے پر ان سب کو جزم بن جاتا ہے۔ یعنی جب ہم یہاں اس لاغیتن کے اس تا پہ رکیں گے، وقف کریں گے،
تو وقف کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یعنی آپ اس کو پڑھیں گے لاغیہ نہ کہ لاغیتا۔ اسی طرح یہاں اس ہا والے تا پر رکیں گے تو اس دو پیش تنوین کو جزم مان کر اس کو جاریہ پڑھیں گے، یعنی لکھا ہے جاریتن اور پڑھنا ہے جاریہ۔ اسی طرح اس ہا والے تا پر رکنے پر اس دو زیر تنوین کو جزم مان کر اس کو پڑھیں گے آنیہ، یعنی لکھا ہے آنیتن لیکن پڑھنا ہے آنیہ۔ دوستو اب اگر ہم اس را دو زبر رن پر نہیں رکیں گے اور ان دونوں کو ساتھ میں ایک ہی سانس اور آواز میں پڑھیں گے تو پھر اس پر وقف کا رول، وقف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا اور اس کو یسرا نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک ہی سانس میں پڑھیں گے ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ۔ پھر اسی طرح اگر ان دونوں کو ساتھ میں ایک ہی سانس اور آواز میں پڑھیں گے تو پھر یہاں وقف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا اور اس کو جاریہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں رکیں گے ہی نہیں۔ اب ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے فیہا عین جاریۃ تسقی من عین آنیہ۔ یہاں پہ رک گئے اس لیے اس کو آنیتن نہیں پڑھا بلکہ آنیہ پڑھا۔ اب اگر ان دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی سانس اور آواز میں پڑھیں گے یعنی اس ہا والے تا پر نہیں رکیں گے تو پھر یہاں وقف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا اور اس تن کو پھر تن ہی پڑھیں گے، جیسے تسقی من عین آنیۃ، لیکن چونکہ آگے حروف یرملون میں سے لام آتا ہے اس لیے یہاں ادغام بلا گناہ یعنی ادغام تام ہوگا، جیسے آنیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ دوستو اسی طرح جب یا کے علاوہ کسی اور حروف کے نیچے کھڑی زیر اور واو کے علاوہ کسی اور حروف پر الٹا پیش ہو تو کھڑی زیر کو بھی جزم مانیں گے اور الٹا پیش کو بھی جزم مانیں گے، جیسے بھی لکھا ہے لیکن جب وقف کریں گے، جب رکیں گے تو اس کو بھی نہیں بلکہ بہ پڑھیں گے۔ اسی طرح لہو کے اس ہا پر وقف کریں گے تو لہو نہیں بلکہ لہ پڑھیں گے۔ دوستو قرآن میں کہیں پہ یہ چھوٹا سا نون نیچے لکھا ہوتا ہے، اس چھوٹے سے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں یہ جو دو آیتیں ہیں ان کو اگر ہم ساتھ میں ایک ہی سانس اور آواز میں پڑھیں گے تو پھر اس نون قطنی کو بھی پڑھا جائے گا، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یعنی ہم نے اس لُمَزَةِ پہ وقف نہیں کیا اس لیے پھر نِلَّذِي پڑھا۔ اب اگر ہم اس ہا والے تا پر وقف کریں گے یعنی اس کو لُمَزَةِ کے بجائے لُمَزَّہ پڑھیں گے تو پھر اس کو نِلَّذِي نہیں پڑھیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے الَّذِي، یعنی پھر ہمیں یہاں شروع میں فتح یعنی زبر ماننا ہے، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پھر الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ دوستو وقف کے قاعدے پر ہم آنے والے لیکچر میں مزید بات کریں گے اور وقف کی کتنی اقسام ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو ہمارے آنے والے ویڈیو لیکچرز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔